आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा बज़रिए अलामती तरीक़ा तदरीस हम सीख रहे हैं। तो आज के सबक में हम इंशाअल्लाह दो अल्फाज से जुड़े मुरक्कब को समझेंगे। ठीक, अगर आप देखें कि वो दो अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किस लिहाज से? एराब के लिहाज से। मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि रजुलुन सालिहुन। अब ये दो अल्फाज अलग अलग हैं, एक रजुल है और एक सालिह है। इसमें मुश्तरक क्या है? आप देखें कि दोनों के आखिर में तनवीन आ रही है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश अगर होंगे तो इसे तनवीन कहते हैं। तो ये जो है ये तनवीन में एक जैसे हैं। फिर आगे देखें आप कि अर्रजुलु अस्सालिहु। ठीक, इसमें भी रजुल है, इसमें भी सालिह है, दोनों मुश्तरक एक जैसे हो गए। फिर एक तीसरी शक्ल देखें आप, लैलतुन तवीलतुन। आप देखें कि दोनों के आखिर में ताए तानीस है। अब इससे एक बात जहन में आती है कि शुरू में दोनों के आखिर में तनवीन था, फिर दूसरी मिसाल में दोनों अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम था, और तीसरी मिसाल में क्या था? दोनों के आखिर में ताए तानीस थी। बस अगर आपको ऐसा नज़र आए तो समझ जाएं कि इसमें शुरू में जो लफ्ज़ है वो मौसूफ है और दूसरा लफ्ज़ जो है वो सिफ्त है। ठीक, तो ये कुरान में बड़ी कसरत से नज़र आएंगे। मैंने आपको बार बार समझाया कि चूँकि ये अलामती तरीक़ा तदरीस है, इसलिए हम जो ग्रामर की बहसें हैं या उनकी जो इस्तिलाहात हैं उसको हम कम बयान करते हैं। जो किताब है उसमें सारी तफसील मौजूद होती है, लेकिन चूँकि आम पढ़े लिखे लोगों के लिए तरीक़ा तदरीस है, इसलिए हम उसे आसान तरीन करके आपको बताते हैं। तो जब भी ऐसा नज़र आए कि पहला लफ्ज़ और दूसरा लफ्ज़ उसमें इश्तराक हो, मुज़क्कर का इश्तराक हो, मुअन्नस का इश्तराक हो, जमा, तस्निया, ठीक, तनवीन आखिर में हो, ताए तानीस आखिर में हो, तो समझ जाएं कि ये मौसूफ और सिफ्त का मजमू है। इसको कहते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी। कुरान में बड़ी कसरत से मौजूद है और मैं आपको एक एक मिसाल के ज़रिए से बताऊंगा कि ये सिफ्त और मौसूफ आपस में मिलकर क्या बनते हैं। जहन में रहे कि दो तरह के मुरक्कबात होते हैं। एक मुरक्कब वो होते हैं कि जिनके मिलने से एक मुकम्मल जुमला बनता है। मिसाल के तौर पे उर्दू से लेते हैं हम ये कहते हैं कि खालिद अच्छा लड़का है, किताब खूबसूरत है, ठीक, फूल सुर्ख है। तो आप देखें कि इन सब के आखिर में है आ रहा है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब ये मौजूद होते हैं और उर्दू में जब हम देखते हैं हैं, हो, हूँ, गा, गे, था, थी, ये सब जो है वो इजहार है इस बात का कि जुमला मुकम्मल है। ठीक, तो इसे कहते हैं मुरक्कबे ताम। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आखिर में जो है वो है नहीं आता, यानी जुमला मुकम्मल नहीं होता बल्कि नाकिस होता है। तो जब जुमला नाकिस होता है तो ये जुमला नहीं होता बल्कि जुमले का एक हिस्सा होता है। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी जो है वो क्या है? वो जुमले का एक हिस्सा है। जैसे अब हम एक एक मिसाल को समझते हैं। मताउन कलील, तरीक़ेकार ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई ऐसी सूरत हो, जब भी कोई ऐसा मुरक्कब हो, तो सबसे पहले आपने उर्दू तलाश करनी है। ठीक, तो मता उर्दू में मौजूद है, कलील उर्दू में मौजूद है। अब देखें अलामतों को देखना है आपने। ठीक, तो मताउन जो है उसके आखिर में क्या है? तनवीन है। कलीलुन है, उसके आखिर में क्या है? तनवीन है। अगर ऐसी सूरत होगी तो पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि ये मुकम्मल जुमला नहीं है, इसके तर्जुमे में है नहीं आएगा। तो क्या तर्जुमा होगा? मताउन कलीलुन मता कलील, ठीक है ना, या कलील मता। अमूमन उर्दू में जो है मौसूफ सिफत में जो है वो उल्टा मामला होता है, तो कलील मता कह सकते हैं या मताए कलील कह सकते हैं। फिर अगली मिसाल देखें। अजर है, अजीम है। अजर उर्दू में मौजूद है, उजरत कहते हैं हम, आजिर। ठीक, फिर
عظیم اردو میں موجود ہے، عظمت سے نکلا ہے. دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. جب دونوں کے آخر میں تنوین ہے تو اس میں سے پہلا جو ہے وہ موصوف ہے اور دوسری اس کی صفت ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی. دوسری بات جو آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس کے آخر میں ترجمے میں ہم نے ہے نہیں لانا، اسی طرح ترجمہ کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اجر عظیم یا عظیم اجر، اردو میں ہم اس کو الٹا کرتے ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے رب ہے، غفور ہے. رب اردو میں موجود ہے، غفور اردو میں موجود ہے، مغفرت سے نکلا ہے. سمجھ گئے آپ ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ رب کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. غفور کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. جب دو الفاظ کا مجموعہ جو مرکب ہے، جو مرکب ناقص ہے، تو دونوں کے آخر میں جب تنوین ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کے آخر میں ہے نہیں آئے گا، یہ جملہ نہیں ہے، جملے کا ٹکڑا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ غفور رب یا رب غفور، دونوں کر سکتے ہیں آپ. اب نئی چیز آ گئی، الشجر الاخضر. ٹھیک، دونوں کو اردو پہلے نکالیں. شجر ہم جانتے ہیں، شجر و حجر جانتے ہیں. اخضر جو ہے وہ خضر سے نکلا ہے، گرین کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو شجر کیسا ہے؟ گرین ہے. لیکن کیا ترجمہ یہ صحیح ہوگا کہ شجر گرین ہے؟ آپ سوچیں جناب، اس لیے کہ شجر سے پہلے بھی الف لام ہے اور خضر سے پہلے بھی الف لام ہے. تو جب دونوں کے شروع میں الف لام ہوگا تو ایک جیسی علامات ہو گئی دونوں میں، تو یہ صفت اور موصوف ہو گئے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ شجر اخضر یا اخضر شجر. ہے نہیں لائیں گے. یہ میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ اگلے اسباق میں ہم جملوں کو پڑھیں گے جس میں ہے اور ہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے شجرتن، آخر میں کیا ہے؟ تا جو ہے یہ مونس کی تا کہلاتی ہے. پھر مبارکاتن، اس کے آخر میں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ تا موجود ہے. دونوں ایک جیسے ہو گئی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ شجرتن، شجر اردو میں موجود ہے، مبارکاتن اردو میں موجود ہے مبارک. ترجمہ ہو گیا شجر مبارک یا مبارک شجر. اسوتن حسنتن، اسوتن کے آخر میں تے موجود ہے، تنوین ہے. حسنتن کے آخر میں بھی تے موجود ہے، تنوین ہے. یہ جملہ نہیں ہے، جملے کا ٹکڑا ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ موصوف ہے، دوسرا لفظ جو ہے اس کی صفت ہے. ترجمہ ہوگا اسوائے حسنہ. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پورا مرکب بھی استعمال کرتے ہیں. پھر کلمتن طیبتن، کلمہ کے آخر میں کیا ہے؟ تے تانیث ہے. طیبتن کے آخر میں کیا ہے؟ تا تانیث ہے. ٹھیک، تو ترجمہ ہوگا کلمہ طیبہ. ہے نہیں لائیں گے، اس لیے کہ جب بھی شروع میں یا آخر میں علامتیں ایک جیسی ہوں گی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جملہ نہیں ہے، جملے کا ٹکڑا ہے، مرکب توصیفی ہے. پہلا لفظ موصوف ہے اور دوسرا اس کی صفت ہے. بلدتن طیبتن، دونوں میں تا موجود ہے، دونوں میں تنوین موجود ہے، ایک جیسے ہیں. تو ترجمہ ہوگا طیب بلد. پھر آپ دیکھیے نساء مؤمنات، دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. اور اس تنوین نے بتایا کہ جو پہلا لفظ ہے نساء وہ موصوف ہے اور ان کی صفت جو ہے وہ مومن ہونا ہے. تو مومن نساء. پھر آگے دیکھیں آیاتن بیناتن. ٹھیک، تو آیات کے تا پہ کیا ہے؟ تنوین ہے. بینات کے تا پہ کیا ہے؟ تنوین ہے. ایک جیسے ہو گئے. اب یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملے کا ٹکڑا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، یہ مرکب ناقص ہے، اس میں نقص ہے. نقص کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں ہے. تو بین آیات. پھر جناتن عالیتن، دونوں کے آخر میں تا ہے اور دونوں کے جو آخر میں تا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے، تنوین ہے، ایک جیسے ہیں. تو یہ موصوف اور صفت ہے، جنت عالیہ. پھر آپ دیکھیے العمل الصالح. عمل جو ہے اردو میں موجود ہے، صالح جو ہے وہ اردو میں موجود ہے. عمل سے پہلے الف لام ہے، صالح سے پہلے بھی الف لام ہے. تو یہ جملہ نہیں، جملے کا ٹکڑا ہے، موصوف ہے، صفت ہے. تو عمل صالح یا صالح عمل. پھر آگے دیکھیں الدار الآخرۃ. آپ دیکھیں کہ دونوں کے شروع میں کیا ہے؟
الف لام ہے، دونوں کے شروع میں ایک جیسی علامت ہو یا دونوں کے آخر میں ایک جیسی علامت ہو، تو سمجھ جائیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ موصوف ہے اور آخری لفظ صفت ہے. یہ جملہ نہیں ہوگا، جملے کا ٹکڑا ہوگا، مرکب ناقص ہوگا، تو ترجمہ ہوگا دار الآخرہ. پھر آپ دیکھیں الدین الخالص، دین اردو میں موجود ہے، خالص اردو میں موجود ہے، دونوں کے شروع میں الف لام ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے، موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے. ترجمہ ہوگا دین خالص. النجم الثاقب. ٹھیک، النجم، نجم کو ہم جانتے ہیں، نجوم، علم نجوم، ستاروں کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک، اور ثاقب چمکنے کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ نور افشاں نجم، یا ثاقب کا لفظ بھی اردو میں موجود ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نجم الثاقب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ثاقب نجم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جملہ نہیں ہوگا، جملے کا ٹکڑا ہوگا اور موصوف پہلا لفظ ہوگا اور صفت آخری لفظ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اب ایک نئی شکل ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ پہلا لفظ اور دوسرا لفظ ایک دوسرے کے تابع ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے. غلامین یتیمین. ٹھیک، غلام، ہم عموماً غلام جو ہے وہ جسے ہم کوئی کسی کا غلام کہتے ہیں نا، کہ اس کے پابند ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں غلام جو ہے وہ لڑکے کو کہتے ہیں، اور یتیم اردو میں موجود ہے. تو غلامین یتیمین، تو یہ غلامین دو غلام، یتیمین دو یتیم. تو آخر میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے آخر میں یہ نون اور یہ نون آ رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے تابع ہو گئے، یہ ایک جیسے ہو گئے. تو یہ کیا بن گئے؟ یہ موصوف اور صفت بن گئے. جو جملہ نہیں ہے، جملے کا ٹکڑا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ دو یتیم لڑکے. پھر دیکھیں دوبارہ ایک تثنیہ کی مثال ہے، عینان نضاختان. عینان عین کہتے ہیں، چشمے کو کہتے ہیں. نضاختان یہ اردو میں موجود نہیں ہے، ابلتے ہوئے کو کہتے ہیں. تو عینان دو چشمے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دو ابلتے عیون، یعنی دو ابلتے چشمے. تو آپ نے دیکھا کہ دو الفاظ، ان کا مجموعہ، دونوں کے شروع میں علامتیں ایک جیسی ہوں یا دونوں کے آخر میں علامتیں ایک جیسی ہوں، اور دونوں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث میں ایک جیسے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے تابع ہوں، تو ایسی صورت میں یہ جملہ نہیں ہوگا، جملے کا ٹکڑا ہوگا. جملے کا ٹکڑا اس طرح ہوگا کہ اس کے آخر میں ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے نہیں ہوگا، صرف دو الفاظ کا ترجمہ ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. اور مرکب ناقص کی جو ایک قسم ہے یہ کہلاتی ہے مرکب توصیفی. الحمدللہ ہم نے یہ پہلا مرکب سیکھا، اب ہم دوسرا مرکب سیکھنے جا رہے ہیں. ذہن میں رہے کہ یہ بھی مرکب ناقص ہے، اس کے آخر میں بھی ہے، ہیں، ہوں، ہو، تھا، تھی، تھے، گا، گی، گے، یہ نہیں آئے گا. بس دو مرکب کا ترجمہ ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کے آئے گا. کا، کی، کے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کا تعلق ہے. اللہ کی کتاب، یعنی کتاب کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. رسول اللہ ہی، کس کا رسول؟ اللہ کا رسول. تو ایسا مرکب جو تعلق کو ظاہر کرے، تو تعلق کو عربی میں بھی اور اردو میں بھی اضافت کہتے ہیں. نسبت ہو اس کی، یعنی رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف سے، یا کسی چیز کی بھی نسبت کسی طرف ہوگی، تو درمیان میں ہم تین الفاظ میں سے کوئی لائیں گے، یا کا لائیں گے، یا کی لائیں گے، یا کو لائیں گے. ٹھیک، دیکھیں اب ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. رسول اللہ ہی، ٹھیک، رسول کو دیکھیے اور اللہ کو دیکھیے. اب یہاں پہ آپ نے اعراب کو دیکھنا ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں رسول کے اوپر کون سا اعراب ہے؟ پیش ہے. کیا رسول کے اوپر تنوین ہے؟ یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں ہے. کیا رسول کے اوپر الف لام ہے؟ الرسول ہے؟ نہیں ہے، صرف رسول ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. بس یہ بنیادی پہچان ہے کہ پہلے لفظ پر جب آپ کو پیش نظر آئے
اور دوسرے لفظ کے نیچے زیر نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اس شروع کے پیش اور دوسرے لفظ کی زیر نے اس مرکب میں کا فہم پیدا کر دیا. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول. لیکن شرط ذہن میں رکھیے کہ رسول سے پہلے الف لام نہیں ہونا چاہیے، رسول کے آخر میں تنوین نہیں ہونی چاہیے. پھر اگلا لفظ دیکھیں، زینت پہلا لفظ ہے، پھر حیات اس کے نیچے کیا ہے؟ تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. زینت پر الف لام ہے؟ نہیں ہے. زینت پر جو ہے وہ تنوین ہے؟ نہیں ہے. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ پہلے لفظ پر پیش ہے، دوسرے لفظ کے نیچے زیر ہے. اس پیش اور زیر کے کمبینیشن نے اس میں کی کا تصور پیدا کر دیا، کی کا فہم پیدا کر دیا. ذہن میں رہے کہ اردو زبان میں یا دیگر زبانوں میں ہم الفاظ کے ذریعے سے یہ تعلق بتاتے ہیں، لیکن عربی زبان جو ہے اس میں الفاظ نہیں ہوتے، اس میں اعراب ہوتے ہیں. ہم شروع کے پیش، پہلے لفظ کے پیش اور دوسرے لفظ کی زیر کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ جملہ نہیں ہے. اس کے شروع میں پیش اور آخر میں زیر نے اس میں کی کا تصور پیش کر دیا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حیات کی زینت. پھر اگلا مرکب دیکھیں کہ رب پر پیش ہے اور العالمین کے نیچے زیر ہے. پیش اور زیر کا کمبینیشن اس نے اردو میں کا فہم پیدا کر دیا. یہ مرکب اضافی ہے. عالمین کی اضافت رب کی طرف ہے، عالمین کا تعلق یا نسبت رب کی طرف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ رب العالمین، عالمین کا رب. یہ جملہ نہیں ہوگا مکمل، یہ جملہ تعام نہیں ہوگا، یعنی اس کے آخر میں ہے، ہیں یہ نہیں آئے گا، بلکہ یہ جملے کا ایک ٹکڑا ہوگا. پھر آگے دیکھیں، رب ہے اور مشرقین ہے. رب پر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، اور مشرقین کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. تو اس زیر نے اور شروع کے رب نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں کا فہم ہے. تو رب المشرقین، مشرقین کا رب. پھر آپ دیکھیں یوم ہے اور القیامہ ہے. ٹھیک، تو القیامہ کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، اور آخر میں تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں کا فہم موجود ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ قیامت کا یوم. پھر یدا ابی لہب. ٹھیک، تو یدا ابی لہبی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ لہبی کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اب یہاں سے ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش نہیں آتی، ٹھیک، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آگے سمجھیں گے، لیکن آخری لفظ جو ہے اس کے نیچے زیر ہوگی. تو زیر جو ہے یہ زیادہ اہم ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ. پھر آپ دیکھیں کتاب اللہ، کتاب پر پیش ہے، اللہ کے نیچے زیر ہے. ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس میں فہم پیدا ہو گیا کی کا. ترجمہ ہوگا اللہ کی کتاب. لیکن یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے جب ہوگا تو وہ جملہ تام ہوگا، مکمل ہوگا، مرکب تام ہوگا. یہ ناقص ہے، یہ جملے کا حصہ ہو سکتا ہے اور اس میں کی کا فہم موجود ہے. اب ایک بڑی اہم بات بتاؤں آپ کو میں. دیکھیں جو کتاب ہے، ابھی جو ہم نے دیکھا کہ کتاب اللہ، کتاب پر کیا تھا؟ بے پر پیش تھا، اور اللہ کے نیچے تو زیر ہے ہی ہے، جو اہم ترین علامت ہے مرکب اضافی کی. تو آپ دیکھیں اب کتاب سے پہلے فی آ گیا. یہ حروف جار ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، بہت سارے ہیں. تو جب یہ الفاظ کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں. بس اس سے زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو کتاب کے نیچے جو زیر ہے یہ فی کی وجہ سے ہے. ٹھیک، تو اب اس فی نے زیر دے دیا تو فی کتاب اللہ ہی، تو ترجمے میں جو ہے وہ کی موجود رہے گا. اللہ کی کتاب میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ کتاب اللہ ہی، بے پر پیش ہونا چاہیے، لیکن فی کی وجہ سے یہ زیر ہو گیا. تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یتلونا کتاب اللہ،
تو یتلونا کی وجہ سے کتاب پر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس میں کبھی زیر آ سکتا ہے، کبھی زبر آ سکتا ہے، اور اگر اکیلا ہوگا تو پیش ہی آتا ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہ مکمل جملہ بن گیا یتلونا کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں مالک ہے اور ملک ہے. مالک پر کیا ہے؟ پیش ہے، اور ملک کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. بس فوراً پتہ چل گیا کہ اس میں کا فہم ہوگا. تو مالک الملک، ملک کا مالک. پھر اللہم مالک الملک. اب اس اللہم کی وجہ سے جو ہے وہ مالک الملک ہو گیا کہ کا پر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. ٹھیک. تو اسی طرح جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فی اللہ، تو فی کی وجہ سے اللہ پہ کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. اور میں اگر یہ کہوں کہ ان اللہ، تو انا کی وجہ سے اللہ پہ کیا آ گیا؟ زبر آ گیا. تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے آخری لفظ کو دیکھنا ہے جس کے نیچے زیر ہوگی. وہ زیادہ اہم ہے کہ اس علامت سے ہم پہچان جائیں گے کہ اس میں کے کا فہم ہے، اور ترجمہ ہوگا اے ملک کے مالک اللہ. ٹھیک. یا اللہم کا ترجمہ ہم اللہ بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں اعمالہم، یہ جتنی سبز علامات ہیں ہم دیکھتے نا، کتابکم، ربکم، ربہم، یہ ساری جو ہے جو مرکبات ہیں جس میں سبز علامات ہوتی ہیں، تو یہ بھی کیا ہیں؟ یہ مرکب اضافی ہیں. ان میں کیا ہوگا؟ کے کا تصور ہوگا. ربو کا، تیرا رب. تو ان سب میں بھی کیا ہوگا؟ کا، کے، کی کا تصور ہوگا. جیسے دیکھیں اعمالہم، ان کے اعمال، یدا ہو، اس کے دونوں ید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو، ہماری امت کے زوال کو اس قرآن کے ذریعے سے دور فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.